अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चारागर, मेरे चारागर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, तू मेरे सफ़र का शरीक है नहीं हम सफ़र। 5 साल तक ज़ुबैर अहमद उसके सफ़र का शरीक रहा था, हम सफ़र ना बन पाया था। और फिर कुछ दिनों बाद मामू के घर से दावत का पैगाम आया। बस यूं ही गेट टुगेदर है, मुमानी ने फ़ोन पर बताया था। मगर सारा ख़ानदान जानता था कि मुमानी अपना राज कभी किसी से शेयर नहीं करती। सबको ये भी अंदाज़ा था, हो ना हो नैनी के रिश्ते का मामला है। मुमानी की चारों बेटियों में बड़ी मलका और फ़िरोज़ा अच्छी जगह ब्याही गई थी। तीसरे नंबर पे ज़ेब थी, जो सालार भाई की मोहब्बत में मुब्तला थी और अपनी माँ को अच्छे से बता चुकी थी उसके उम्मीदवार चचा शकूर के बेटे से वो हरगिज़ शादी न करेगी। फिर नैन तारा, जिसका आजकल रिश्ता देखा जा रहा था। कुछ दिन पहले मुमानी ने अम्मा की खैरियत पूछने के बहाने फ़ोन किया था और सालार भाई और ज़ेबी के रिश्ते के सिलसिले में एक बार फिर खाला शहनाज पर जोर डालने का कहा था। अम्मा बेचारी भाई बावज की मोहब्बत में यूं ही डूबी रहती थी, जानते हुए भी कि शहनाज ना मानेगी, जल्द बात करने की हामी भर ली। मुमानी ने तो अम्मा को उस दिन ये भी ऑफर कर दी कि शहनाज खाला के यहाँ जाना हो तो ड्राइवर उन्हें ले जाएगा, आखिर काम भी तो अपना था। मगर अम्मा ने इनकार कर दिया और शहनाज खाला को ही अपनी तरफ बुला लिया। उन्होंने इस मुलाकात के बारे में किसी से भी जिक्र करने से खाला शहनाज को सख्ती से मना किया था। अम्मा के आंसू और मिन्नतें खाला शहनाज को तो पिघला सकती थी, मगर सालों पहले पत्थर हुए सालार को नहीं। इसलिए मुमानी की तरफ से जहेज में मिलने वाले अपार्टमेंट और गाड़ी ने भी सालार अहमद के इरादों को टस से मस न किया और उन्होंने बहुत तीखे अल्फाज में खाला शहनाज को कह दिया कि फिर कभी रबिया के अलावा किसी भी लड़की का उनके सामने जिक्र न किया जाए। और अब अम्मा परेशान थी कि भावज को क्या जवाब दें, सो दावत में जाने से घबरा रही थी। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, रात ही बुखार आ गया, शायद परेशानी के बाइस, सो चारों ना चार दोनों लड़कियों को ही भेजा। दावत पे पूरा खानदान जमा था। सालार उनसे हटकर एक मेज पर बैठे थे। उनका दिल मुद्दत हुई इन बहलामों में अब आना छोड़ चुका था। ज़ेब के सख्त इसरार पर भी शायद वो यहाँ आने की हामी ना भरते। अगर इत्तफाकन ही निदा के फ़ोन से ये पता ना चलता कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, तो मामू के घर की तकरीब में रबिया को उसके साथ जाना पड़ रहा है। फ़ोन रखते रखते वो अपना प्रोग्राम सेट कर चुके थे और अब यहाँ थे। ज़ेब तो उन्हें देखते ही हैरत में डूब चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सालार यहाँ आ गए। मुमानी को यकीन हो गया था कि शहनाज खाला इस रिश्ते पर राजी हो गई हैं जब ही सालार को लेकर आई हैं। और उधर मलका और फिरोज़ा जो कल ही माँ से उलझ रही थी कि उसे हर हाल में ज़ेब का कहीं ना कहीं रिश्ता कर देना चाहिए। माँ ने बताया था कि ज़ेब पर किसी ने जादू करवा रखा है। इस दफ़ा उन्हें ऐसा आमिल मिला है कि ज़ेब पर जादू का तोड़ वो करवा ही लेगी। सालार को जब उन्होंने यहाँ आते देखा, सालार को यहाँ आते देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी माँ को मिलने वाला इस दफ़ा वाला आमिल वाकई साहिब करामत है, जिसने ज़ेब पर हुई बंदिश का बहुत अच्छा तोड़ किया था। सो सालार का यहाँ आना हर तरीके से नेक फाल साबित हुआ था। घर का माहौल एकदम बदल गया था। मुमानी खिली खिली फिर रही थी। एक तरफ नैन तारा के लिए इतना अच्छा लड़का मिला, तो दूसरी तरफ ज़ेब की दिली मुराद सालार की सूरत में पूरी होती उन्हें नज़र आ रही थी। सालार को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल में एकदम ही इजाफा हो गया था। जिस फैमिली को नैनी के रिश्ते की गर्ज से मदऊ किया गया था वो भी आए हुए थे, उन पर तवज्जो देनी भी लाजमी थी। सो ज़ेब को वक्फे वक्फे से उनके पास जाना पड़ता। सालार को तन्हाई का मौका मिल जाता जिसे वो गनीमत जानते। रबिया ख़ानदान की महफिलों में कम ही आती थी, मगर यहाँ सब ने उसका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। ख़ानदान वालों को उसके साथ होने वाली ट्रेजेडी का एहसास भी था और दुख भी, मगर कभी किसी ने इशारतन भी उस गुजरे हुए वाक़े का तज़किरा उसके सामने नहीं किया। दूसरों को दुख देने वाली बातें उनके मुंह पे करने का फोबिया सिर्फ मुमानी और उनकी चारों बेटियों को था। उनका छोटा बेटा नादिर भी उनसे मुख्तलिफ था और अपनी फूफो की फैमिली के लिए बहुत हमदर्दी भी रखता था, जिस पर चारों बहनें और माँ काफ़ी तशवीश में मुब्तला रहती थी कि उन्हें नादिर का फौरी तौर पर कहीं रिश्ता जोड़ देना चाहिए, मुबादा निदा जैसी हसीन लड़कियों से अपने जाल में फंसा ले। उधर नैनी के लिए जो लड़का देखा जा रहा था वो वाकई बहुत अच्छा था। नैनी के मुकाबले में हसीन कहा जा सकता था। अगरचे असल बात छुपाने की पूरी कोशिश की गई, मगर जिस तरह उन लोगों के आगे पीछे फिरा जा रहा था, सारे ख़ानदान ने वहीं बैठे बैठे मामला भांप लिया।
مومانی کا طریقہ واردات اب سب پہ کھل چکا تھا۔ زیب کی بڑی بہن فیروزہ ہی نینی کا یہ رشتہ لے کر آئی تھی، سو ان کے ٹیبل سے 1 منٹ بھی اٹھنا اس نے گوارا نہ کیا۔ ماموں کو بیٹیوں کی اس حرکت سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ ربیہ اور ندا کو بھی زبردستی وہیں قریبی ٹیبل پر لے آئے۔ یہ ماموں کی بڑی ٹیکنیکل غلطی تھی۔ صورتحال غیر محسوس طریقے سے بدلنے لگی۔ لڑکے کی فیملی کو ایک دم ہی ندا میں دلچسپی ہونے لگی۔ مومانی اور ان کی بیٹیاں اتنی آسانی سے صورتحال کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی؟ انہیں مہارت تھی ایسے معاملات کو سنبھالنے میں۔ فوراً شروع ہو گئی، یہ میری بیوہ نند کی بیٹیاں ہیں۔ بڑی والی کی شادی کی تھی، کچھ عرصے بعد یہ بھی بیوہ ہو گئی۔ دوسری یہ جو چھوٹی نظر آ رہی ہے یہ میری ملکہ کی ہم عمر ہے۔ ملکہ کے دیکھو 2 بچے ہیں۔ بھائی میں کیا کروں، میری بیٹیوں کے تو چھوٹی عمروں میں ہی رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں تو خود اس بات کی قائل ہوں، لڑکیوں کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے۔ خیر رشتے تو میں ان کے لیے بھی دیکھ رہی ہوں، مگر کیا کروں، مڈل سے آگے تو یہ پڑھی نہیں۔ اچھے لڑکے کہاں اتنی کم پڑھی لکھی لڑکی سے رشتہ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ مومانی کے اس قدر سفید جھوٹ پر ربیہ پریشانی سے ندا کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ یہ ساری گفتگو ان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ ربیہ جانتی تھی کہ ندا ایسی باتوں کے دل پہ نہیں لیتی، اور اس کی یہ خوش اعتمادی اور خوش دلی ربیہ کو بہت پیاری لگتی تھی، اور وہ بے حد دل سے اس کی ہمیشہ بحال رہنے کی بڑی دعا کرتی تھی۔ بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے مومانی کا، ہر ایک اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہے۔ ندا نے زیب اور سالار کو پاس بیٹھا دیکھ کر تبصرہ کیا تو ربیہ کا دھیان بھی اس طرف گیا۔ وہیں ان دونوں کے بیچ میں دعا بیٹھی تھی۔ ربیہ کو بڑا عجیب محسوس ہوا، یہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ جاؤ اسے لے کر آؤ ندا۔ ندا کے خیال میں دعا کے وہاں ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، پھر بھی اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کو اونچی آواز میں اپنے پاس بلایا۔ جس پر دعا تو کم، سالار نے زیادہ کلمہ شکر پڑھا اور زیب سے جان چھڑاتا دعا کو ان کے پاس چھوڑنے کے بہانے وہاں سے اٹھایا۔ زیب کو رہ رہ کر ندا کی چالاکی پہ غصہ آ رہا تھا، کس بہانے سے سالار کو اس نے وہاں سے اٹھایا۔ مرتے کیا نہ کرتے کے مترادف کرسیاں پھلانگتی ہوئی نینی کے سسرال والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج ضرور کوئی خاص بات ہے جو اتنے خوش ہیں سالار بھائی، ہمیں تو لفٹ ہی نہیں کروائی جا رہی، بڑے VIP بنے ہوئے۔ ہاں بات تو خیر ہے، ہم سے بھی چھپائیں گے؟ ندا نے ذرا جھک کر رازداری سے پوچھا۔ آپ تک تو کب کی پہنچ چکی ہوتی، اگر آپ اپنی عقل استعمال کرنے کی عادی ہوتی۔ وہ شاید کچھ اور ہی بتانے کے موڈ میں تھا۔ دعا سیدھی ہو کے بیٹھو، ربیہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا انہیں وارن کیا جائے۔ اب چلنا چاہیے ندا، اماں بالکل اکیلی ہیں۔ سالار کی نظروں کو اس نے بہت دیر برداشت کر لیا تھا، مگر اب وہ بالکل ہی سر پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں کا خیال تو ندا کو بھی تھا، مگر اسی وقت کھانا لگ گیا۔ ان دونوں کو معلوم تھا کھانا نہ کھایا تو ماموں برا منائیں گے، سو چند منٹوں میں ہی کھانا کھا لیا۔ ماموں الگ تھلگ ایک کونے میں کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جانے کی اجازت چاہی تو ماموں اتنی جلدی جانے پہ خفا ہوئے۔ اماں کی طبیعت کا بتایا تو نادر کو ڈھونڈنے لگے کہ وہ چھوڑ کے آئے گا۔ اس پر دونوں پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نادر جو آج دوستوں میں مصروف ہے ان کی وجہ سے اس کی دعوت خراب ہو۔ ماموں آپ ہمیں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں، نادر مصروف ہے، اسے رہنے دیں۔ ربیہ آپ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ ماموں نے گاڑی بلا لی۔ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے کہ شہناز خالہ اور سالار آ گئے۔ میں چل رہی ہوں تمہارے گھر، تمہاری ماں کو دیکھ لوں کیسی طبیعت ہے اس کی۔ اچھا بھائی بشیر، وہ بات کرتے کرتے ماموں کی طرف مڑی، تمہاری بیوی اور بیٹیاں تو ابھی مصروف ہیں، اب انہیں خدا حافظ کرنے کے چکر میں وقت ضائع ہوگا، تم میری طرف سے کہہ دینا۔ ماموں کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ سالار نے وہاں سے نکلنے میں بڑی جلدی دکھائی۔ چند منٹ میں وہ لوگ مین روڈ پر آ چکے تھے۔ شہناز خالہ آج کی تقریب پر تبصرہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ خاص سے بھلے لوگ معلوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی ہیں ہماری بھابھی اتنے اچھے لڑکے۔ ندا ان سے 100% متفق تھی، سو ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ زیب کی شادی کے بارے میں شہناز خالہ نے کوئی اظہار خیال نہ کیا۔ جب سے خاندان بھر نے ان سے اس حوالے پہ زور ڈالا تھا وہ اس موضوع سے قطعی پرہیز کرنے لگی تھی۔ اماں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ربیہ سیدھی کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی۔ چائے بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ شہناز خالہ اور اماں کو دیکھ کر وہ صحن میں بیٹھے سالار اور فصیح کی طرف آئی۔ 1 منٹ میں ذرا سامنے والے اسٹور سے اماں کی ٹیبلٹ لے آؤں۔ فصیح کو عام طور پر چائے کا کپ ہاتھ میں تھامتے ہی کوئی نہ کوئی ضروری کام یاد آ جاتا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، ماحول پرسکون تھا۔ ربیہ کو ناچار وہاں بیٹھنا پڑا۔ چند لمحوں کے لیے نرم سی خاموشی ان دونوں کے بیچ اتری۔ ربیہ کی دل سے خواہش اٹھی کہ جلد از جلد ندا یہاں آ جائے، یا پھر خاموشی کا یہ وقفہ باخیر و خوبی طے ہو جائے، مگر دونوں میں سے ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ تھوڑی سی تو لچک پیدا کرو ربیہ، 2 زندگیاں ایک ساتھ ضائع ہو رہی ہیں۔ میں محض اپنی زندگی کی ذمہ دار ہوں اور وہ خدا کا شکر ہے بہت پرسکون ہے، مگر جو دوسری زندگی میری صورت خود بخود بن چکی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر مسکرائے
اور اس مسکراہٹ کو جھیلنا ذرا بھی آسان نہیں تھا۔ غنیمت ہوا کہ اسی وقت ندا کمرے سے باہر آ گئی۔ ندا سالار کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تو ربیہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ تبھی شہناز خالہ آئیں۔ بھائی ذرا مزہ نہیں آیا، آج تھوڑی دیر بیٹھی ہوں، پھر کسی دن آؤں گی زیادہ دیر کے لیے۔ بات تو وہ ندا سے کر رہی تھی مگر کنکھیوں سے سالار کو بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ ربیہ کہاں ہے، اسے بلاؤ، میں مل لوں۔ تبھی سالار تیز قدم اٹھاتے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ شہناز خالہ جب باہر آئی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فصیح سے بات کر رہے تھے۔ کیا بات ہے سالار؟ گاڑی چلنے کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، ہلکے سے مسکرائے۔ اتنا بوجھ دل پر نہ رکھا کرو، کم از کم مجھ سے ہی کہہ دیا کرو۔ آپ سے ہی تو کہا تھا امی، انہوں نے موڑ کاٹتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا۔ شہناز خالہ نے ایک گہری سانس لی۔ وہ کتنی ٹھیک ٹھاک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور ان کا خیال خالہ سے زیادہ بھلا کون رکھتا تھا، مگر خالہ جانتی تھی کہ اس معاملے میں تو وہ خود بھی بے بس ہو چکی ہیں۔ گزرے کئی سالوں سے یہ پچھتاوے ان کے بیٹے کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ دن انہیں آج بھی اچھی طرح یاد تھا جب انہوں نے سالار کو سچ مچ خوش دیکھا۔ اس کے بعد تو بس جاب جوائن کرنے کے چند ماہ بعد انہیں کمپنی کی طرف سے امریکہ بھیجا گیا تھا۔ 2 ماہ کی ٹریننگ تھی۔ بڑے شوق سے انہوں نے ساری پیکنگ کی تھی اور آخری دفعہ ماں سے ملتے ہوئے کہا تھا، تیار رہیے گا امی، آ کر بہت زبردست سرپرائز دینے والا ہوں۔ اس عمر کے سرپرائز کی نوعیت وہ خوب سمجھتی تھی۔ آ گئی ہوگی کوئی لڑکی پسند۔ وہ سالار کے چلے جانے کے بعد بھی اندازے لگاتی رہی، مگر ایک دم ہی ان دنوں ربیہ کی شادی طے پا گئی۔ اتنی جلدی میں سارا کام نمٹایا جا رہا تھا، سب بھول بھال اس کی تیاریوں میں مصروف رہیں۔ پورا 1 ماہ اور 21 دن گزار کر جب سالار واپس لوٹے تو جیسے خوشیاں ان سے روٹ گئی، کیونکہ ان کا پہلا عشق اور ان کی دیوانگی کوئی اور نہیں ربیہ ہی تھی، جو اب زبیر احمد کے نام کر دی گئی تھی۔ کس سوچ میں ہیں امی؟ کتنی دیر سے خاموش ہیں؟ سالار کے کہنے پہ انہوں نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کم از کم آپ پر یہ خاموشی نہ سوٹ نہیں کرتی۔ اچھا، اتنا بات انہیں سمجھ رکھا ہے مجھے، کون سا ہر وقت بولتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے شروع ہو گئی، نہ جانے کس کو بہلا رہی تھی، سالار کو یا خود کو۔ اور پھر ماموں کے ہاں سب کچھ حسب توقع ہی ہو جایا کرتا تھا، سو یہ ریکارڈ اس دفعہ بھی نہ ٹوٹا۔ نینی کے لیے متعلقہ امیدوار کا سارا گھرانہ بنفس نفیس رشتہ لے کے ہفتے بعد ہی چلا آیا۔ لوگوں کو تو ایک بیٹی کے رشتہ ڈھونڈنا 2 بھر ہو جاتا ہے، یہاں خیر سے تیسری کا بھی بغیر کسی تردد کے طے ہو گیا۔ اپنی اپنی قسمت۔ ماشاءاللہ، اماں نے ہلکے سے کہا۔ بہت ٹالنا چاہا مگر یہ لوگ تو جان کو آ گئے، ہاں کروا کے ہی ہٹے۔ میں نے بھی سوچا کرنی تو ہے ہی، خاندان میں تو ویسے بھی اس کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں، اور پھر اس رشتے میں سچی بات ہے خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، گھر، کاروبار، تعلیم، کس چیز کی کمی ہے۔ ممانیہ جمع کی عیادت کو آئی تھی اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی۔ انہیں سب کچھ حسب آرزو ملتا جاتا تھا، سو جو نہ کہتی کم تھا۔ اماں سر جھکائے سنتی رہیں۔ جب انسان کے پاس جتانے کو کوئی فخر نہ ہو تو وہ محض سنا ہی کرتا ہے۔ ان کے دل میں برسوں سے نینی کو اس گھر میں لانے کی خواہش دبی ہوئی تھی۔ ایک آدھ بار اپنے بھائی سے ذکر بھی کیا تھا، مگر ان کی مسلسل خاموشی نے ان کی مجبوری بہن کو سمجھا دی تھی۔ ممانیہ آج ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں جب کبھی کوئی ایسی باتیں کرنا ہوتی ڈرائیور کے ساتھ ہی آیا کرتی تھی۔ اماں کے لیے مشکل آ گئی تھی۔ جیسے کیسے ہمت جمع کر کے انہوں نے شہناز خالہ کا پیغام ممانی تک پہنچا دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ممانی تو یوں پھٹی جیسے برسوں کا دبا آتش فشاں پھٹتا ہے۔ جب ربیہ کے لیے رشتہ مانگنے آئی تھی تب تو سالار نے منع نہ کیا، آج زیب کے لیے کیوں منع کر دیا؟ یہ بھی نہیں سوچا ہمارے خاندان میں آج تک کسی لڑکی کی دوسری شادی نہیں ہوئی، اور ربیہ تو ایک بیٹی کی ماں تھی۔ اماں اینک کے دھندلائے ہوئے شیشوں کو صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ ندا اور ربیہ دونوں ہی گھر میں نہیں، اور ممانی کی واحد سامع وہی ہیں۔ جانے کتنے سالوں کے آنسو اماں نے جمع کر رکھے تھے جو انہوں نے اس دوپہر بہائے تھے، اور جب ممانی کے ذریعے زیب کو پتہ چلا تو زیب کی حالت دیکھ کر ممانی پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ وہ ڈرائیو وے تک دوڑی بھی گئی، مگر زیب نے گاڑی اس تیزی سے باہر نکالی کہ گیٹ کھولتا چوکیدار بھی بدحواس ہو گیا۔ تو کیا کھڑا منہ دیکھ رہا ہے؟ اتنا بھی نہ ہوا کہ خود ہی گاڑی لے جاتا؟ سارے کے سارے مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے ہیں، تنخواہ پر تنخواہ دیے جو بس۔ آنے دو آج صاحب کو، تمہاری خیر نہیں۔ امی امی، لاؤنج کی گلاس ونڈو سے جھانک کر ملکہ نے نہایت بیزاری کے ساتھ انہیں پکارا۔ والدہ محترمہ کا یہ مڈل کلاس زبان استعمال کرنے کا مظاہرہ ان سب کے لیے ہی ناقابل برداشت تھا۔ ممانی نے بھی اس پکار میں چھپی تنبیہ کو سمجھ لیا، سو بات ادھوری چھوڑ کر واپس اندر آ گئی۔ کیا ضرورت ہے نوکروں کے سامنے سین کریٹ کرنے کی؟ 10 گھروں تک پہنچاتے ہیں اپنی میٹنگ میں، مگر آپ کو تو کہہ کہہ کر ہم ہار چکے ہیں۔
دونوں بڑی بہنیں اصل مسئلہ بھول کر نئے تعصب میں گری ہوئی تھی۔ رہنے دو بس، مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ خدا اسے خیریت سے گھر واپس لائے۔ تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اسے سب بتانے کی؟ میں نے اس لیے کہا کہ اس کے دل میں اگر کوئی امید ہے تو ختم کر دے اور شکور بھائی کے بیٹے کے لیے ہاں کر دے۔ اچھا خاصا بزنس کر رہا ہے۔ شکور چچا کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے اس گھر کی 3 لڑکیوں کا رشتہ مانگنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے، مگر ہر بار انہیں انکار سننا پڑا تھا۔ اس بار بھی ہمت نہیں ہارے تھے، بڑی مستقل مزاجی سے زیب پہ نظر رکھے بیٹھے تھے۔ زیب کی بہنوں کو شکور چچا کے بیٹے پہ اعتراض تھا۔ پھر مجھے بتاؤ کیا کروں، تم ہی لوگ بتا دو۔ جس نے جو کہا وہ میں نے کر کے دیکھ لیا۔ ہزاروں روپے ان عاملوں کے چکروں میں برباد کر دیے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جانے کون سی دشمنی باندھ رکھی ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ میرے تو دل سے بددعائیں نکلتی ہیں، برباد ہو جائیں سارے کے سارے۔ سالار نے انکار کیا کیا؟ ان سب کی بدگمانیوں کا سلسلہ تو جیسے بڑھتا ہی گیا۔ سب ماں بیٹی بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکالنے لگی اور زیب سیدھی سالار کے گھر پہنچ چکی تھی۔ کمرے میں کئی لمحے ساکت گزر گئے۔ سالار نے نگاہ اٹھا کر زیب کو دیکھا، جو پچھلے کئی منٹوں سے یوں ہی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ حالانکہ جس وقت وہ ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی بے حد طیش میں تھی، ایسے لگتا تھا سامنے والے کو بالکل بے بس کر دے گی۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اشارتاً تم پہ واضح کیا زیب کہ تم جو سوچ رہی ہو وہ بالکل ناممکن ہے۔ تم بہت اچھی ہو، بہت سمجھدار ہو، مت بہلائے مجھے۔ زیب نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے یکدم ہی بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کافی دیر آنسو بہا لینے کی چگلی کھا رہی تھی۔ اور رہنے دیں یہ لفظوں کا ہیر پھیر، اب میری صرف ایک بات یاد رکھیے گا سالار، ربیہ کے لیے جو آپ یہ جوک لیے بیٹھے ہیں اسے کبھی بھی آپ کی پرواہ تھی اور نہ ہوگی۔ اس کی اپنی زندگی برباد ہوئی ہے اور اب آپ کی بھی۔ اس بھری دوپہر شہناز خالہ کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ زیب آپا کی گاڑی دیکھ کر ان کی موجودگی کا احساس ندا کے لیے دونوں ہی حیران کن تھا۔ وہ کوریڈور میں تھی جب زیب اپنے قوالے زری دہرا رہی تھی، اور سچ بات تو یہ ہے اگر زیب اتنی شد و مت سے ربیہ کا نام نہ لیتی تو ندا کبھی بھی وہاں پہ ٹھٹک کے نہ رکتی۔ ربیہ کا نام مت لو زیب، میرا جو بھی وے آف لائف ہے میں نے خود اختیار کیا ہے اور کسی کو اس پر ایک لفظ بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ سالار دیر سے بہت کچھ برداشت کر چکے تھے، اب اس موضوع کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ زیب کے دل پہ آج بہت کاری ضرب پڑی تھی۔ سالار کے مستقل گریز کے باوجود بھی زیب کو یقین تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں۔ زیب کے اکاؤنٹ کا بھاری بیلنس اور حال ہی میں ان کے نام پر کیے جانے والے لگژری اپارٹمنٹ جس کی اطلاع انہوں نے ابھی سالار کو دی تھی، یہ سب بھی سالار کو متاثر نہ کر سکا۔ سارے کارڈ شو کرا لینے کے بعد بھی بات بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر، خود کو کمپوز کرنے میں زیب کو تھوڑی دقت کا سامنا ہوا، لیکن کبھی فرصت ہو تو اس احمقوں کی جنت سے نکل کر یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ ربیہ کے پیچھے زندگی برباد کر کے آپ کو کیا حاصل ہوا۔ حاصل؟ وہ ہلکے سے ہنسے۔ کبھی دل کو بالکل خالص کر کے دیکھنا زیب، جواب آپ کو بھی مل ہی جائے گا۔ وہ جو ابھی شاید کچھ اور بھی کہہ ڈالتی یکدم ہی خاموش ہو گئی، ایک نگاہ اس پرسکون آنکھوں والے شخص پہ ڈال کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ندا نے شکر کیا کہ وہ ذرا دروازے کی آڑ میں تھی۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑتی وہ بہت تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ چند لمحے ندا بالکل گمسم کھڑی رہی۔ اس کے لیے یہ انکشاف بالکل نیا تھا اور اپنے احمق پن کا اسے پہلی بار یقین ہوا تھا۔ سالار کے کمرے میں فوری طور پر جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ شہناز خالہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ کمرے کی نیم تاریکی سے آنکھیں مانوس ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ شہناز خالہ نے کوئی کمیٹی شروع کی تھی جس میں ندا نے بھی اپنے چند کولیگز کے ساتھ شمولیت کر لی تھی۔ وہی پیسے لے کر وہ دفتر سے سیدھی یہاں آئی تھی۔ ماحول بے حد سازگار تھا۔ وہ بھی کشن لے کر بیڈ پر ایک کونے میں لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی، مگر سوچنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں تھیں۔ مگر سب سے پہلے جس بات کا اس نے خود سے پوری سچائی کے ساتھ اعتراف کیا وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ربیہ آپا کو نوازنے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر کیا ہوا؟ شکور چچا کے بیٹے کی لاٹری نکل آئی۔ زیب نے ہاں کر دی۔ خاندان والوں نے اس خبر کو بڑے ملے جلے احساسات کے ساتھ سنا۔ دونوں شادیاں بے حد شارٹ نوٹس پر ہو رہی تھیں۔ ماموں کے گھر سے پہلے شکور چچا کے گھر سے مٹھائی بنٹنی شروع ہوئی۔ خاندان والے ان کی ایسی گہری مسرت کی وجہ جانتے تھے۔ اچھا خاصا جہیز مل رہا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لالچ کا مارا ہوا شکور کا گھرانہ زندگی بھر سے انہی چیزوں پر تو رالے ٹپکا رہا ہے۔ ممانی کا جوش و خروش اس بار سوا تھا۔ زیب کی دلجوئی اور نینی کے سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کا دل ہر وقت دکھا رہتا۔ ملکہ اور فیروزہ کو بہت سی باتوں پہ اعتراض ہونے لگا۔ ممانی یاد دلاتی ان کے لیے بھی یہی سب کیا جا چکا ہے،
جو کافی وقت گزر جانے کے بنا پر وہ بھول رہی ہیں۔ صرف ایک زیب تھی جو سب چیزوں سے بالکل بے غرض تھی۔ اپنی شادی جیسے اہم موقع میں بھی انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی، اتنی بھی نہیں تھی جتنی وہ ملنے جلنے والوں کی شادیوں میں لیا کرتی تھی۔ انہیں نہ چیزوں کی کوالٹی سے سروکار تھا، نہ ہی کوانٹٹی سے۔ فیروزہ اور ملکہ کی ناگوار باتوں کو بھی وہ بے تاثر چہرے سے سنی جاتی۔ صرف ممانی تھی جنہیں اس کی یہ بے نیازی چپکے چپکے ہلاتی۔ زیب کے خیریت سے رخصت ہو جانے کے سلسلے میں ممانی کئی منتیں مان چکی تھی۔ شہناز خالہ اور اماں دونوں ہی سے وہ اس درجہ ناراض تھیں کہ انہیں شادی کا کارڈ تک دینے کی روادار نہ تھی، مگر کبھی کبھی ماموں کسی معاملے کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں بھی لے لیا کرتے۔ اماں تو خیر ان کی اپنی بہن تھی، وہ شہناز خالہ کے ہاں بھی خود دعوت دینے گے۔ مائیوں والے روز صبح ہی نادر ان لوگوں کو لینے کے لیے آ گیا۔ مشکل یہ تھی کہ آج چھٹی کا دن تھا۔ ابھی رہنے دو بیٹا، یہ لوگ دوپہر تک چلی آئیں گی اور میں تو کسی کام کی بھی نہیں، وہاں جا کر بھی لیٹی ہی رہوں گی۔ انہوں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طور ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ ماموں نے اسے پوری طرح سمجھا کے بھیجا تھا۔ ندا خود بھی اندر سے ڈری ہوئی تھی، نہ جانے زیب آپی کا ری ایکشن کیا ہو۔ اسے ربیہ اور اماں کی قوت برداشت پر کسی قسم کا شک نہ تھا، مگر وہ انہیں اب ہر چوٹ سے محفوظ دیکھنا چاہتی تھی۔ لان میں کھڑے ماموں کو دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوا۔ ان کی موجودگی اسے بڑی مورل سپورٹ کا احساس دیتی تھی۔ نادر فصیح کے ساتھ گاڑی لے کر باہر سے ہی چلا گیا۔ لاؤنج تیز آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ان لوگوں کے داخل ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ ممانی ماں، بیٹیوں اور دونوں دامادوں کے موجود تھی۔ آ گئی آپا کہہ کر انہوں نے ماں کا سواگت کیا۔ اماں سے زیادہ ماموں کی خوشنودی مطلوب تھی۔ ان کے داماد البتہ ہمیشہ بے حد اخلاق کا مظاہرہ کرتے، سو اس وقت بھی انہوں نے اپنی بیویوں کے مقابلے میں پہل کر ڈالی اور سلام دعا کرنے لگے۔ زیب کے کمرے میں چلیں آپا، اس سے مل لیں۔ ماموں کے کہنے پہ ممانی بھی ہاں میں ہاں ملاتے ان کے ساتھ چل پڑی۔ جل تو جلال تو کا ورد کرتی ندا سب سے پیچھے تھی۔ زیب کی بات بات پر ہی بھڑک جانے والی طبیعت کوئی اتنی اچھی توقع رکھنے ہی نہیں دے رہی تھی، مگر یہ ساری ٹینشن بس چند لمحوں ہی کی تھی۔ اتنے دن سے جو بے نیازی کا خول زیب خود پر چڑھائے ہوئے تھی، اس میں پہلی درار پڑ گئی۔ اماں کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہی وہ ان سے لپٹ گئی، بے تابی سے روئی۔ وہ منظر ایک بار تو سبھی کو حیران کر گیا۔ ندا اور ربیہ نے انہیں سنبھالنے کی پوری کوشش کر ڈالی، مگر بے سود۔ نہ جانے کس کس مد میں آنسوؤں کے خزانے جمع تھے اس کے پاس۔ وہ خود بھی روئیں اور دوسروں کو بھی رلایا۔ ربیہ کے ضبط کو بھی ندا نے مدت بعد بکھرتے دیکھا۔ ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں، پھپھی ہی سب سے بڑی غمخوار ہیں۔ ممانی کو جانے اچھا لگا تھا یا برا، وہاں لاؤنج میں ایک سے زیادہ گھمبیر مسئلہ ان کی توجہ کا طالب تھا، سو ان سب کو ایسی مصروفیت میں چھوڑ کر وہ خود واپس چلی گئی۔ کتنے ہی ملال آنسوؤں میں دھل گئے۔ ماحول بے حد ریلیکس اور روشن روشن ہو گیا۔ اماں کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے سب کے لیے ناشتہ منگوایا۔ آپ کو معلوم ہے پھپھو، میں نے کتنے دن سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا، آج بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ ان کی آواز ابھی بھی روئی روئی تھی، لیکن چہرے پر ایک شفاف سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ماموں بے حد مطمئن سے وہاں سے اٹھے تھے۔ ندا کمرہ ٹھیک کرنے لگی۔ زیب نے منع بھی کیا، مگر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ بہت سے کپڑے شاپرز ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، سمیٹ کر ایک طرف رکھے تو کمرہ خاصا بہتر لگنے لگا۔ ندا کو اب یہاں آنا واقعی اچھا لگ رہا تھا۔ زیب دعا کو پوچھ رہی تھی جو فصیح اور نادر کے ساتھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی ملکہ اور فیروزہ جس تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ چونکا دینے والا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دونوں نے کونوں میں رکھے گئے شاپرز کو کھینچ کھینچ کر اپنا سامان بھرنا شروع کر دیا۔ اماں پوچھتی ہی رہ گئیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ پیچھے ہی ممانی بھی آ گئی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تم دونوں بہنوں کا؟ بہنوں کی شادی میں شرکت نہیں کرو گی؟ احساس ہے لوگ کتنی باتیں بنائیں گے؟ وہ بوکھلائی جا رہی تھی۔ لوگوں کی بہت فکر ہے آپ کو، اور جو ہمیں باتیں سنوانے کا انتظام آپ نے کیا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شکیل اور ان کے گھر والے ایسے ہی کوئی کسر نہیں چھوڑتے باتیں بنانے میں، اور اب ملکہ کے ہاتھ اور زبان ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کس بات پر سناتے ہیں باتیں؟ اتنا کچھ بھرا جاتا ہے انہیں، پھر بھی تسلی نہیں؟ بالکل برابر کا حساب کر کے دونوں وصول کرتے ہیں۔ ممانی چراغ پا ہونے لگی۔ آپ خود ہی پہلے دن سے پیسے کی چمک دمک دکھاتی ہیں امی، اور اسی کے بلبوتے پہ یہ رشتے قائم ہو رہے ہیں۔ کلیہ قاعدہ سب آپ کا بنایا ہوا ہے اور بھگت ہم رہے ہیں۔ آپ کی تو چاروں طرف واہ واہ ہے۔ فیروزہ ابھی کچھ اور بھی کہتی، مگر باہر سے اس کے میاں نے آواز دے ڈالی۔ چند ہی منٹ میں 2 گاڑیاں آگے پیچھے سٹارٹ ہونے کی آواز نے ان دونوں کی روانگی کی تصدیق کر دی۔ شادی والے گھر میں یہ بدمزگی اچھی نہ تھی۔ اماں رنجیدہ ہوئی جا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں پھپھو، یہاں تو یہ باتیں چلتی ہی رہتی ہیں۔ ملکہ اور فیروزہ بھی دیکھیے گا شام تک یہی ہوگی۔ ایک زیب تھی جو بالکل بے فکر تھی، اور ان کی پیشن گوئی کی تصدیق بھی ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ماموں اور ممانی دونوں بیٹیوں کے سسرال گئے۔ واپسی میں وہ دونوں ہی ساتھ تھیں۔ ممانی تو خیر کیا بتاتی، ماموں نے ہی
खामोशी से बता दिया कि दोनों दामादों को ज़ेब और नैनी को दिए जाने वाले अपार्टमेंट पर एतराज़ था। उनका ख्याल है कि उनकी ज़बरदस्त हक तलफी की जा रही है, जबकि मुमानी ने हिसाब किताब की जो कॉपी बना रखी है उसकी रोज़ से वो दोनों भी अपार्टमेंट की कीमत से कहीं ज़्यादा वसूल किए बैठे हैं और इस वक्त भी खासी खतीर रकम के वादे पर मनाए गए हैं। मामू का थका सा वजूद और तफक्कुरात में डूबी आंखें दोनों ही दिल दुखा रही थी। अम्मा तो इन 3 दिनों में तकरीब में फिर खुलकर मुस्कुरा भी ना सकी। बेहद शान शौकत से मुनक्किद किए जाने वाले इस फंक्शन में जहां मुमानी और उनकी बेटियां पैसा उछालने की उजलत में बुरी तरह मसरूफ़ रहीं, उनकी निगाहें महज अपने भाई का तवाफ़ करके रह गईं। लोगों के हसद से क्या होता है, मेरी बेटियां तो सोने के कलम से अपनी किस्मतें लिखवा कर आई हैं, इनका क्या बिगड़ा। हाँ, जलने वाले अपनी किस्मतें बिगाड़े बैठे हैं। मुमानी इसी किस्म के जुमले बड़े तवातर से दोहराती रही। निदा ने पहली बार उनके तकब्बुर और सख्त दिली से गहरी नफरत महसूस की। उनके दोनों दामाद अपनी डिमांड पूरी कराने के बाद बड़ी खुशी की और फरमाबरदारी के मूड में सुसर के दाएं बाएं फिर रहे थे। शादी की तकरीब के इख्तिताम तक निदा और रबिया दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हो गई कि मुमानी और उनकी बेटियां जिस निज़ाम के तहत जिंदगियां गुजार रही हैं उससे महज घिन खाई जा सकती है और बस। शहनाज खाला अकेली ही आई थी। फरहत भाभी की अम्मी बीमार थी, वो उन्हें देखने हैदराबाद गई हुई थी। छोटी बहू मेरे कहने में नहीं, ये तुम लोगों को पता ही है। और बिल आखिर वो दिन आ गया जब ज़ेब और नैनी ब्याह कर अपने अपने घरों को रुखसत हो गई। घर वापसी के लिए पीसी से पहले मामू के घर आना पड़ा। यहाँ बस अब मुमानी के चंद एक करीबी अजीज ही थे जो दूसरे शहर से शिरकत के लिए आए थे, या फिर शहनाज खाला जो माँ के साथ आ गई थी, जिन्हें होटल कोई घर से लेने नहीं पहुँच सका था। आपको और शहनाज आपा को एक ही ड्राइवर छोड़ देगा, पहले ज़रा आराम से चाय वाय पी लें। मामू प्रोग्राम सेट करते हुए मुमानी को आवाज़ दे बैठे, रोशन ज़रा चाय तो बनवाओ अच्छी सी। मुमानी कर तो न जाने क्या रही थी मगर बेहद मसरूफ़ नजर आई, मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ा के रह गई। होटल से वापसी से अब तक उनका मूड बिल्कुल बदल चुका था, माथे पर बल पड़ चुके थे। मैं चाय बना लेती हूँ मुमानी, सभी पियेंगे ना? निदा ने आगे बढ़कर महज इतना ही पूछा था। मेरे घर में ना इन कामों के लिए मुलाजिम है, तुम तकलीफ मत करो। रबिया ने बस एक निगाह उनके चेहरे पर डाली और पहलू बदल के रह गई। मामू उसी तरह अम्मा और शहनाज खाला के साथ बैठे बातें करते रहे। नादिर आया तो कहने लगा, बहुत दिन बाद इस वक्त पापा रिलैक्स नजर आ रहे हैं पुप्पो, और ये आपका और शहनाज खाला का कमाल है। अल्लाह हमेशा ही खुश रखे मेरे भाई को और तुम लोगों को। अम्मा मामू के लिए बहाने बहाने दुआ करती थी। मुमानी जरा फासले पे बैठी थी, उन्हें नादिर की बात तो सुनाई न दी मगर सबके मुस्कुराते चेहरे बहुत बुरे लगे। हर काम खैर व खूबी अंजाम पा जाने के बाद उन्हें शुक्र की तौफीक शायद ही कभी नसीब हुई हो। रह रह कर उन्हें यही मनफी पहलू सता रहे थे। ज़ेब और नैनी के ससुराल से आए शादी के जोड़े, शकूर चचा के घराने की जहालत के मज़ाहरे, उनके बेटे के अतवार, बहुत कुछ अब उन्हें खिल रहा था कि नाकाबिले बर्दाश्त हुआ जा रहा था। और जो उनके नज़दीक सब बातों के जिम्मेदार थे वो उनके घर के लॉन में ही बैठे कह कह लगा रहे थे। मज़ीद सब्र नामुमकिन था। वो दनदनाती हुई वहाँ पहुँची। अम्मा उन्हें देखते ही बोली, आ जाओ रोशन, थोड़ी देर बैठ जाओ, थक गई होगी। जिन्हें फुर्सत है वो बैठे हैं, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ हैं। मामू इस बराह रास्त तंज को मुस्कुरा कर पी गए। मुमानी उनकी कुर्सी की पुष्ट पर खड़ी थी। अगर वो उनके तासुरात देख लेते तो यकीनन अंदाज़ा हो जाता वो अगले मिनट में क्या रंग दिखाने वाली हैं। सब ने तो ये समझा हुआ था ना कि ज़ेब को कोई पूछने वाला ही नहीं, हम नहीं लेंगे तो कोई भी उसका रिश्ता नहीं लेगा, घर ही बैठी रह जाएगी। मगर अब पता चल ही गया, खुदा ना करे, ऐसा कौन सोचने वाला है? तुम अपना दिल मत बुरा करो। अम्मा ने परेशान होकर उनकी बात काटी। क्यों शहनाज आपा, और आप दोनों ही ने मिली भगत किए रखी इतने साल, या नहीं आपका अपना मुफाद था? बेटी को घर में बिठाना 2 बार हो रहा है, पिछली बार जो कमी रह गई थी ना, सो अब के तो ऊंचा हाथ मारना ही है। मुमानी सारा लिहाज बलाए ताक रख कर बोले चली गई। मामू के चीखने चिल्लाने की परवाह किए बगैर उन्होंने वो कुछ भी कह डाला जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। बंद करो ये बकवास, दिमाग खराब हो गया है? किसी तरह तसल्ली नहीं इस औरत को। मामू को इतने जोर से बोलते शायद ही पहले कभी किसी ने सुना हो, पर मामी को मतलब परवाह न हुई। अभी तक वो मसलहतन अपने गुस्से पे बंद बांधे हुए थी। शादी पर बेबहा खर्च होने वाला पैसा आखिर मामू का ही मरहूने मिन्नत था, पर अब ऐसी कोई मजबूरी बाकी ना रही। जितना चाहे चिल्लाओ, यहाँ कोई डरने वाला नहीं। बहन और उसके बच्चों के पीछे ही हमेशा जान दी है। मेरी बेटियों का हक मारकर सदा इनके घर भरते रहे हो। वो नाइंसाफ़ी की बात भी बड़े धड़ल्ले से करती थी। उनके मेके से जो मेहमान आए हुए थे उन तक भी इनकी सारी बातें पहुंच रही थी। वो लोग भी लाउंज की खिड़कियों में से झांक रहे थे। मुमानी बिल्कुल हिस्टेरिकल हो रही थी। अब भांजी की शादी करो धूमधाम से, एक शोहर को तो इसकी नहुसत खा गई, दूसरी बार भी नहीं बसेगी।
اس کی زندگی میں ایک پل بھی خوشی کا نہیں آئے گا۔ نادر بمشکل انہیں کھینچ کر اندر لے جانے لگا۔ ایک بات سنتی جاؤ روشن، شہناز خالہ کا لہجہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نادر کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو شاید کچھ وقت اور اسی طرح نکل جاتا، مگر اب تم دیکھنا، اسی ہفتے ربیہ کو اپنی بہو بنا کر دکھاؤں گی۔ انشاءاللہ سالار سے اس کا نکاح 3 دن کے اندر نہ پڑھوایا تو میرا نام بھی شہناز نہیں۔ مومانی کی بددعاؤں میں اور شدت آنے لگی۔ ان کے چہرے کے تاثرات اس بری طرح بگڑے ہوئے تھے کہ خوف آ رہا تھا۔ ندا کو سب سے زیادہ فکر ربیہ کی لاحق تھی، جو بالکل سفید چہرہ لیے ساکت بیٹھی تھی۔ دعا اس کی گود میں سو چکی تھی۔ ربیہ آپا، اس نے گھبرا کر پکارا بھی، مگر شاید ربیہ نے سنا نہیں۔ ربیہ کی سماعت میں مومانی کے انہی فکروں کی گونج باقی تھی جو انہوں نے ابھی ادا کیے۔ بھلا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کر سکتا ہے جتنی مومانی کو اس سے تھی؟ اب تو اس کے پاس ہارنے کو کچھ نہیں بچا تھا، پھر بھی مومانی کے لہجے میں ایسی نفرت۔ کیوں لوگ نہیں تھکتے کسی کو اتنا برا بھلا کہہ کر؟ اس نے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس سوال کا جواب خود سے چاہا، مگر مومانی کے الفاظ کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہناز خالہ کیا کہہ رہی تھی، اماں کے بہتے ہوئے آنسو، ماموں کا شفیق چہرہ، سبھی منظر تیزی سے دھندلاتے جا رہے تھے۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اچانک وہی مہربان چہرہ اس کے سامنے آیا جو بے حد پریشان انداز میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اور پھر آج اس سب سانحے کو 1.5 سال گزر گیا جب زیب اپنے پاپا کے ساتھ پھپھو کے گھر کے سفید گیٹ کے سامنے اپنی 3 ماہ کی بیٹی کو گود میں لیے اتری۔ سوچ رہی تھی پہلے جس گھر میں آتے اسے کوفت اور بیزاری ہوتی تھی، آج کتنی چاہت سے وہ اس گھر کی طرف آئی ہے۔ پھپھو اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھی آج بھی وہی نعت پڑھ رہی تھی، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماموں وہی پچھلی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ آج پھپھو کو ڈسٹرب زیب کی 3 ماہ کی بچی کے رونے نے کیا۔ ہمیشہ یوں ہی چپکے سے آ کے بیٹھ جاتا ہے، پرانی عادت ہے اس کی۔ پھپھو بھائی کو سامنے دیکھ کے کھل اٹھی، اور آج زیب بھی بے چین ہو کر فوراً پھپھو سے دعائیں لینے کے لیے اٹھی تھی۔ اب وہ دعاؤں کے معاملے میں بہت حریص ہو گئی تھی۔ تبھی پھپھو آوازیں لگانے لگی، ربیہ، ندا، آؤ بھائی دیکھو، زیب النساء آئی ہے۔ آج یہ نام زیب کو کتنا اچھا لگ رہا تھا، اور زیب کا آنا ندا کے لیے تو ہمیشہ ہی بہت خوشگن ہوتا تھا۔ آج تو ویسے ہی ان کے گھر جشن کا سما تھا۔ فصیح کو اچھی نوکری مل گئی تھی، جس کے اعزاز میں گھر میں آج چھوٹی سی دعوت تھی۔ ماموں اور زیب کے آنے سے دعوت کو 4 چاند لگ گئے۔ تبھی باتوں باتوں میں جب مامی کی طبیعت کا ذکر ہوا تو ماموں نے بتایا کہ ان کی بڑی بیٹی ملکہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ چکر تو بہت عرصے سے چلا رکھے تھے اس نے، مگر اب باقاعدہ طور پر دوسری بیوی بیاہ کے گھر لے آیا ہے۔ ملکہ کی شوہر سے ناراضگی چل رہی ہے، اس لیے میکے آ کر بیٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف نینی کی بھی اپنے شوہر سے بالکل نہیں بنتی، آئے روز وہ بھی لڑ جھگڑ کے میکے میں ہی ہوتی ہے۔ مامی نے اس سب کا گہرا دکھ لیا، ان کا بلڈ پریشر کافی شوٹ کر گیا، فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا، لیکن خطرے سے باہر ہیں۔ اس خبر نے گھر کے فضا کو تھوڑا سوگوار کر دیا تھا کہ جو بھی ہو خون کے رشتے تھے، مگر ندا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جو کسی کی خوشی برداشت نہ کر سکے، خوشیاں زیادہ دیر اس کے پاس نہیں ٹکا کرتی۔ تبھی ماموں نے ماحول کو بدلنے کے لیے دعا کا پوچھا۔ سالار کے ساتھ گئی ہے کچھ لینے کے لیے، 1 منٹ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ زیب نے ربیہ کے چہرے پہ پھیلی چمک کو بہت محبت سے دیکھا اور اپنی بیٹی اس کی گود میں دیتے ہوئے بولی، میری بیٹی کے لیے بھی دعا کرنا ربیہ، کہ اللہ اس کے مقدر میں بھی ایسی سچی اور پاکیزہ محبت لکھے جیسی سالار کی صورت میں اس نے تمہارے مقدر میں لکھی۔ ربیہ نے تھوڑا چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ وہ زیب نہ رہی تھی۔ کرو گی نا؟ ربیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تشکر کے احساس سے یوں بھی ربیہ کی پلکیں اب ہر وقت نم رہتی تھیں۔ کڑی دھوپ جیسی زندگی میں چھاؤں جیسے سالار کا ساتھ مل جانے سے ربیہ کی طبیعت میں اور بھی عاجزی اور انکساری پیدا ہو گئی تھی۔ ندا ان دونوں کو باتیں کرتے غور سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، جو نرم اور خوبصورت روشنی پہلے سالار بھائی کے گرد پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اب اسے وہی ربیہ اور زیب کے گرد ہالہ بناتی محسوس ہوئی۔ تبھی سالار بھائی آ گئے، دعا کو گود میں اٹھا رکھا تھا، سب سے خوش دلی سے ملے۔ گئے وقتوں کے تمام رنج، تمام گلے ختم ہو گئے۔ آج تمام محبت کرنے والے اکٹھے تھے، اور آج سے 1.5 سال پہلے جب مومانی نے حقارت اور ذلت کا زہر ربیہ پر انڈیلا تھا، در حقیقت ربیہ کے لیے وہ تریاق ثابت ہوا۔ زندگی میں کئی ایسے مقام آتے ہیں جہاں بہت سے اہم فیصلے یوں ہی آنن فانن ہو جاتے ہیں، جیسے سالار اور ربیہ کے نکاح کا فیصلہ۔ سالار جو ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچے تھے
جب ربیہ بے ہوش ہو رہی تھی انہوں نے شہناز خالہ کے فیصلے کو صرف 3 دن میں ہی عملی جامہ پہنا ڈالا۔ ربیہ کی کسی نے ایک نہ چلنے دی، آنن فانن نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ربیہ کو لگا تھا جیسے وہ تپتی دھوپ سے سائبہ میں آ گئی۔ سالار اس کا سائبہ، اس کا چارہ گر ثابت ہوا تھا۔ کتنی دیر سالار اس کا ہاتھ تھامے بے یقینی سے بیٹھا رہا تھا۔ کتنی محبت تھی اس کی آنکھوں میں اور کیسی تڑپ تھی اس کے لہجے میں جب اس نے کہا تھا، کتنا تڑپایا ربیہ تم نے، یہ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے میں کتنے سال لگا دیے۔ تیرے ہاتھ کا میرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے، اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا۔ نہیں جس پہ کوئی بھی نقشے پا، میرے سامنے ہے وہ راہ گزر۔ میرے درد کی تجھے کیا خبر، میرے چارہ گر، میرے چارہ گر۔